actually we are venturing into a different realm that what you are living in right now. Now, so what was the thing that I told you about Fariduddin Attar? Fariduddin Attar is a poem, The Conference of Birds, translated uh, in 1984, right? So the poem is written around in 1177. अब से कोई 1000 साल पहले. हम्म? और हमने जो बात की थी वो ये कहा था कि फरीदुद्दीन अत्तार, अत्तार itself means a person who sells perfumes, right? So his profession was this, but all the text or the writings or his poem is full of so much wisdom कि you can well imagine कि उस वक्त का इंसान जो है वो कितना अंडरस्टैंडिंग, यानी उसको जिंदगी के कितने राज कह लें आप, या जिंदगी गुजारनी कैसे है वो कैसे उसको पता था. ठीक है, उस बंदे को नहीं, सिर्फ उस वक्त उस दौर के बहुत से लोग. अच्छा, अब यहाँ पे इधर लेट्स स्टार्ट विद द बायोग्राफी फर्स्ट. फरीदुद्दीन अत्तार was actually a Persian poet who was born at some time during the 12th century in Nishapur. 12th century जो 1177 है, जैसे अभी आपका 21, 25 चल रहा है, 26 चल रहा है, 2026 है ना आज का साल क्या है आपका? 2026 ऐसा ही है. 26 मैम. ठीक है, तो आपका जो लिखा होता है, लिखा जो होता है आपका, यानी फर्ज करें आपका लिखा हुआ अगर 20 साल है तो आपकी सेंचुरी 21st है इस वक्त. ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अराउंड द 12th सेंचुरी. अगर वो 1177 में ये पोएम लिख रहा है तो दैट मीन्स कि उसकी 12th सेंचुरी में है वो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एक ये नहीं है, उमर खयाम जो है ये निशापुर या ये जो ईरान का इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, आपको पोइट्स मिलेंगे, आपको बहुत, इट्स अ वेरी रिच लैंड, right, in terms of producing very learned people. Even Rumi, मौलाना जलालुद्दीन रूमी जिसको जी, तो वो भी यहीं से थे, but because of the Mongol invasion, जो कि हमने बात पिछली क्लास में भी की थी, तो people were fleeing away, people were running away from this land to save their families themselves, right? तो इसलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो है वो जाके फिर टर्की में चले गए वो. ठीक है, दैट्स हाउ इट वाज, राइट. वैसे तो पोइट्स और जो राइटर्स होते हैं उनका कोई खास एक जगह नहीं होती. दे आर एक्चुअली द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट. इसमें हमें क्या चीजें नजर आ रही है? एक तो ये बिकॉज दैट ही वाज बोर्न इन निशापुर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वेयर उमर खयाम हैड आल्सो बीन बोर्न, राइट. सो उमर खयाम वाज आल्सो अ ग्रेट पोएट. ठीक है, खयाम कहते हैं खैमे को. खयाम इज द प्लूरल ऑफ अ खैमा, अ टेंट. ठीक है, तो उमर खयाम उसका नाम था, या वो टेंट मेकर था, यानी वो टेंट्स बनाता होता था. ठीक है, बट उसकी भी रुबाइयात उमर खयाम जो हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत खूबसूरत पोइट्री है उसकी भी. ठीक है, सो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईरान का इलाका है, और यहाँ पे मतलब वो पैदा भी वहीं पे हुआ था. और फरीदुद्दीन अत्तार, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, while Rumi met him, Rumi was a younger person at that time, very young person, and on his way to Turkey, he wanted to meet with Fariduddin Attar, and they met briefly also. Understand? Yes, ma'am. ठीक, उसके बाद आप देखिए कि ये दारू खाने जो इसे कह रहे हैं, जो यानी इसको बेसिकली इट्स अ डिस्पेंसरी और अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रग स्टोर, डॉक्टर्स केमिस्ट शॉप, जो भी आप इस तरह की समझ लें. ठीक है, अच्छा, अब इसने जो पोएम लिखी है उसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स या मंतिकुत तैयार.
یا طائر, منطق الطائر. منطق کہتے ہیں لاجک کو. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں. فرسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو سم کوسچنز اینڈ آئی ووڈ لائک ڈفرنٹ پیپل ٹو آنسر اٹ, یعنی اپنی اپنی رائے آپ دیجیے. آپ مجھے بتائیے کہ ہم یعنی ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں؟ How many of you believe that ہم جو ہیں وہ بندر سے ایوالو کیے ہیں؟ Nobody, ma'am. Nobody, ma'am. نہیں, جو کرتا ہے وہ ذرا بتائے مجھے. جو تو نہیں کرتے وہ تو پتا چل جائے گا. Anybody who believes that? No, ma'am. اچھا, why not? ذرا ریپیٹ کریں. کہ آپ کتنے بلیو کرتے ہیں جو ڈارون کی تھیوری ہے کہ وی ہیومن بینگز ایوالوڈ فرام چمپینزی؟ میم سائنٹیفکلی کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن آبویسلی ہمیں تو پتہ ہے. کیا پتہ ہے آپ کو؟ لائک میم ہم ریلیجیسلی ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم سارے ہمارے آدم کی آل سے ہیں. آدم کی اولاد ہیں. یس میم. اور میم یہ کہ بندر انسانوں سے بنے گئے ہیں. نہیں, وہ بھی وہ ہے کیا کہتے ہیں, وہ ایک ہی دفعہ ہوا تھا, وہ ایک قوم کو سزا ملی تھی اور وہ بندر بھی ختم ہو گئے تھے. وہ بندر بان کے ختم ہو گئے تھے. یہ نہیں ہے کہ بندر انسانوں سے بنے. گڈ. یہ کون بول رہا ہے؟ منصور. جی گڈ. چلے یہ پھر یہ ایک بہت دوسری طرح کی بحث ہے, یہ ہم پھر کلاس کے اندر جب سامنے ہوں گے تب ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے, ناؤ دا تھنگ از کہ بیسکلی یہ جو پوئم ہے, دس پوئم itself, it is actually an allegory. And can anybody tell me what is an allegory? Using political and old historical references. وہ تو illusion ہوتی ہے. Allegory کیا ہوتی ہے؟ Or poem that has a hidden meaning. ہاں, a story or a poem that has got a hidden meaning. آگے چلیے, read it completely. That can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically or a moral or a political one. جی ٹھیک ہے. بیسکلی ایلیگری اور illusion میں یہی فرق ہے بچوں, کہ ایلیگری is something which has got a hidden meaning. ٹھیک ہے, and that meaning can be to the interpretation of any moral or any political, right? So allegory ایک hidden meaning آپ ایک رکھتی ہے. کوئی بھی پوئم, کوئی بھی جو رائٹنگ ہے, کوئی بھی ناول ہے, کوئی بھی اسٹوری ہے, when it has got some hidden meaning or a moral meaning or a political meaning, that is an allegory. Understand? Yes, ma'am. Now the first sentence says the conference of birds in an allegory of a soul's journey to the divine. اب کہانی ایسے ہے, جب میں آپ کو کہانی ایسے بتا رہی ہوں کہ جنگل کے بہت سارے جو پرندے ہیں, they all gather together. ٹھیک ہے. اب ان میں سے یہ سب کہتے ہیں, ان میں سے جو ہوپو ہے, ہوپو کا مطلب پتہ ہے؟ No, ma'am. ہوپو از دا ہدہد. اردو میں اس کو ہدہد کہتے ہیں, اور یہ ہوپو وہ برڈ ہے جو حضرت سلیمان کے وقت میں, جس کی کانورسیشن قرآن میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. Yes, ma'am. جو پہلے کے یہ مسلمان تھے, یہ they were very close to understanding the Quran. So therefore their symbols symbols کا بھی مطلب پتا ہے آپ کو, their symbols, ہوپو is a symbol actually. تو حضرت سلیمان کے وقت میں جو ہوپو تھا, آپ کو وہ کہانی یاد ہے حضرت سلیمان والی, کہ وہ بھی نہیں یاد؟ یس میم, حدود والی. جی, وہ کیا کہانی تھی
کہ حضرت سلیمان کے تابع، حضرت سلیمان کے انڈر کمانڈ، everything was under his command, right? At one point in time, Suleiman had prayed to Allah that please don't give anybody this kingship as you have given me. All right? یہ ان کی دعا تھی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کنگشپ میں ایک جو آتا ہے ہوپو کا ذکر آتا ہے، اور قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے when ہی جمع کی انہوں نے اپنی فوجیں ساری، تو انہوں نے کہا مجھے ہوپو نظر، کیا وجہ ہے کہ مجھے ہوپو نظر نہیں آ رہا، I am going to just kill him if he does not bring any valid excuse, right? So then Hoopo comes and he gives him a news about the ملکہ سبا کے بارے میں دیتے ہیں. اب اس میں کہانیاں ساری الٹ پلٹ ہمیں بہت ساری آپ لوگوں کو پتا ہوں گی، ٹھیک ہے، مگر جو ایکچوئل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ شاید ہمیں نہ پتا ہو، ٹھیک ہے. یس میم. ٹھیک، اب ہم کسی اور وقت بتائیں گے، اور ایگزیکٹ یہ بتائیں گے جب ہماری لائیو کلاسز ہوں گی تو ہم بتائیں گے زیادہ. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں کہ وہ ہوپو، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور وہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس کی کانورسیشن بھی بہت ہے، تو اس میں ہوپو is therefore considered somebody more or wiser than the rest of the birds. ٹھیک ہے. So فرید الدین اتار is using this allegory of birds کہ the birds assemble together، اور وہ سب کہتے ہیں یار وہ ہوپو کہتا ہے دیکھو میری بات سنو، کہ ایک کنگ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی تلاش میں جانا چاہیے، ہم ایسے کیسے ادھر ادھر بس اڑتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے کنگ کی تلاش میں جانا چاہیے. اب وہ اور پہلے تو وہ ان کو ایگری کرواتا ہے کہ آپ کو کیا ہمیں جانا چاہیے اپنے کنگ کے پاس، ظاہر ہے ہمیں جو رول کرتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ضرور جانا چاہیے. تو پھر ہوپو نے مزید آگے سٹوری اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمیں، اس نے کنونس کر لیا ان کو کہ یس جانا ہے. مگر جب وہ بتانا شروع کیا اس نے کہ ہمیں تو 7 وادیوں میں سے گزر کے ہم اس سیموگ تک پہنچیں گے. سیموگ از دا نیم آف دیئر کنگ، ٹھیک ہے. وی آر گوئنگ ٹو ریچ دیٹ سیموگ آفٹر flying through 7 valleys, right? When he starts describing، ٹھیک ہے، آپ کی جب یہ کتاب آپ کی جب شروع ہوتی ہے نا، جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دکھائی تھی، let me just show it to you again، نہیں ایک منٹ، یہاں پہ آپ کو میں نے یہ کتاب دکھائی تھی، یہ یاد ہے، یہ والی، یہ آپ لوگوں کو بھیجی بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جب یہ کتاب شروع ہوتی ہے نا، تو اس میں شروع میں آپ کو نظر آتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، ہاں، اس میں بہت سارے آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ سارے جو پرندے ہوتے ہیں نا 1 by 1 آ رہے ہیں، کوئی پیکاک آ رہا ہے، کوئی دوسرا تیسرے سب آ رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا نا ہر ایک کو ویلکم کرتا ہے ہوپو کہ ویلکم پیکاک، ویلکم فلانا، اور ان کی تعریفیں کرتا ہے. سو دس از ایکچولی اے بگ لانگ پوم، ٹھیک ہے. وہ ساروں کو جمع کرتا ہے، پھر ان سے بات کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں اپنے کنگ کے پاس جانا چاہیے یا نہیں. سب کہتے ہیں کہ ہاں جانا چاہیے. پھر جب وہ بتاتا ہے کہ اتنی ہمیں 7 وادیاں ہیں جو کہ ہمیں اڑ کے پھر ہم سیموگ تک پہنچیں گے، تو ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار نہیں ہم نہیں جا سکتے، یہ تو بہت زیادہ مشکل ہے. ایسا ہوگا نا، جب آپ کو مشکلات دکھائی جاتی ہیں تو پھر بندہ پیچھے ہو جاتا ہے نا. یس میم. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل میم، سچ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے بیکاز اٹ از این ایلیگری، اٹ از فل آف ہڈن میننگ، اٹ از این ایلیگری آف دا سولز جرنی ٹو دا ڈیوائن. تو بیسکلی ہوپو جو ہے، وہ جو کنگ ہے نا، وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ہمیں جانا چاہیے، اور یہ ساری وادیاں ہیں جن کو ہم نے کراس کر کے جانا ہے. اور وہ کون سی وادیاں ہیں وہ میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں.
वो वादियां क्या हैं? Let me just show them again to you, then you would be able to see. ये पेज 98 पे है ये. Can you see it? मैं इसको बड़ा करना चाह रही हूँ. हाँ, ये समराइज करके लिखा हुआ है. First valley is the valley of quest. Second valley is the valley of love. The third valley is the valley of understanding. The fourth is the valley of independence and detachment. The fifth of pure unity. The sixth is the valley of astonishment, and the seventh is the valley of poverty and nothingness, beyond which one can go no further. आपको कुछ बात समझ आई है? नो, दोबारा बता. नहीं, ये आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है ना कि वैल्यू ऑफ क्वेस्ट है, फिर है लव, फिर वैल्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डिटैचमेंट है, प्योर यूनिटी है, फिर एस्टॉनिशमेंट है, और फिर है पॉवर्टी एंड नथिंगनेस. तो नामों से, वैलीज के नामों से आपको कुछ समझ आ रही है? बताइए instead of raising your hands. मैम, वैल्यू ऑफ लव मींस के अंडरस्टैंडिंग के अंडरस्टैंड वगैरह सारा सीन. अच्छा चले, मैं अब आपको अब बात ये है, फिर जब वो जो परिंदे हैं जो उसके साथ उड़ते हैं और उसके साथ चलते हैं, और जो साथ की साथ वैलीज परिंदे क्रॉस करने के काबिल होते हैं और जो कर चुकते हैं, तो दे रीच सीमोग, they finally reach their king. And how many birds make it? Thousands and thousands of birds start with the journey, but only 30 reach the Seemog. So Seemog is basically, it's actually, ye dekhiye, a flock of thousands set off on the journey, but ultimately only 30 birds arrive at the court of Seemog. The finale of the story rests on a pun. Pun भी एक figure of speech है. Pun का मतलब होता है कि, या जैसे irony नहीं आपने समझी कि आप expect कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ और निकल आता है. तो pun भी इसी तरह ही होता है कि there is a twist in the story. ठीक है? तो in Persian, Seemog literally means, sea means, जैसे आपके सिपारे हैं ना, कुरान मजीद के 30 सिपारे हैं. ठीक है? हेलो. यस मैम. यस मैम. तो ये जो सी, ये बेसिकली सी है. सी का मतलब होता है 30. पर्शियन में 30 को कहते हैं सी. और मुर्ग जिसको उर्दू में आप मुर्ग भी कहते हैं. मुर्ग कढ़ाई खाते हैं ना आप, ठीक है? तो वो मोर्ग है, तो उसको पर्शियन में उसको मोर्ग करके कहते हैं. सी मोर्ग बेसिकली 30 birds. In other words, the 30 birds who reach Seemog, their king, they find that they are looking at their own reflections. यानी अब सुने, ये क्या स्टोरी है फिर? The 30 birds, Seemog, gaze into Seemog and see a reflection of themselves. This is when we realize the bird's journey of the Seemog, the soul's journey to the divine, has been internal journey from the beginning. अब हम, let's begin with the journey. Let's begin with the journey, right? What are we talking about? We are talking about different valleys. Valley of quest, valley of love, वैल्यू ऑफ तीसरी कौन सी थी? एक मिनट, दोबारा हम देखते हैं. हम उन वैल्यूज, डिटैचमेंट, वो जाते हैं हम. अब बात ये है, एक आपको मैं शेर बोलती हूँ, आपको शायद उससे ज्यादा समझ में आए. अब आप मुझे बताइए कितने बच्चों को ये पता है? सुना भाई. जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, वो देखना तो दीदाए दिलवा करे कोई.
کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال ہی کا شعر ہے یہ. وہ کہہ رہے ہیں ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی. ان ادر ورڈز لٹریچر میں ایک بہت امپورٹنٹ وہ ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی کہ لٹریچر میں کوئی بھی جو لٹریچر ہوتا ہے, کوئی بھی, یہ دیکھیں آپ آرٹ لٹریچر اینڈ کلچر پڑھ رہے ہیں نا, یہ والا سبجیکٹ آپ کا. تو لٹریچر جو ہے وہ آپ کو یاد ہے, لٹریچر کی ڈیفینیشن بھی ہم نے کہی تھی. اٹ از ایکچولی اے مرر ریفلیکشن. اصل میں آپ کی 1 to 1 میرے ساتھ ہوئی نہیں ہے کلاس. آپ یہ پلیز کائنڈلی لکھیں یہ اس چیز کو اپنے اس وقت نوٹ بکس میں. لٹریچر از دا مرر ریفلیکشن آف لائف. ٹھیک ہے, لٹریچر از دا مرر ریفلیکشن آف لائف. بات یہ ہے کہ لٹریچر میں ایک ٹرم ہوتی ہے اپیرنس ورسز ریالٹی. اپیرنس میں کئی دفعہ اپیرنسز آپ کو پتا ہے بہت ڈسیپٹیو بھی ہوتی ہیں. اکثر اوقات اپیرنسز ڈسیپٹیو ہوتی ہیں ریالٹی سے. اپیرنسز میں بہت کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واہ بھائی واہ بہت زبردست ہے, بٹ ریالٹی سم ٹائمز اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایسا کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے؟ میم ایک دفعہ ریپیٹ کرنا اپنی بات. میں کہہ رہی ہوں کہ اپیرنس میں کئی دفعہ آپ کو بہت زبردست لگ رہی ہوتی ہے چیز, اور اس کی ریالٹی جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں یا آپ اس کو وہ کرتے ہیں, یعنی اس کی ریالٹی کو جب چیک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بس ایویں ہی سی ہوتی ہے. یا چلیں اس طرح ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کبھی آن لائن کوئی چیز منگائی ہوئی ہے اور وہ ویسے بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن وہ شاید اتنی خوبصورت نہ ہو جب آپ کے سامنے. Yes, ma'am. بہت ہاں, دفعہ. بہت دفعہ ہوئے نا. اب شکر ہے اللہ کا, یہ اب سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کو. تو ایگزامپلس بھی آپ لوگوں کے مطابق دینے وہ پڑتے ہیں. پہلے ٹھیک ہے, کچھ اور ریلیٹیبل ہو رہا تھا. ان ریلیٹیبل ہو رہا تھا. چلیں اب ریلیٹیبل ہو گیا کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ اپیرنس میں وہ بہت زبردست لگ رہی تھی چیز, مگر جب آپ کے پاس ریالٹی میں آئی ہے تو وہ اتنی زبردست نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو لٹریچر میں ایک ٹرم ہوتی, اس کو کہتے ہیں اپیرنس ورسز ریالٹی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپیرنس جو ہے نا وہ ہمیشہ most of the times, not always, but most of the times it is deceptive, whereas reality is something different. Got it? Yes or no? Yes, ma'am. ٹھیک ہے, تو ریالٹی آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا ناؤ سو ہم یہاں پہ آتے ہیں, فرید الدین اطار پہ واپس آتے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اپیرنس کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے. اپیرنس یہ ہے, یہ جو میں نے ابھی آپ کو شعر بولا تھا اس کے لحاظ سے کیا ہے وہ شعر, کہ ظاہر کی آنکھ سے, یہ ظاہر کی آنکھ ہے نا, اپیرنس کیا ہے, ظاہر کی آنکھ. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا اگر آپ کو کوئی چیز دیکھنی ہو, وہ دیکھنا تو دیدہ دل, دل کی جو آنکھ ہے, دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو, ٹھیک ہے, دیدہ دل, واہ کا مطلب ہوتا ہے اوپن کرے. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی. اب سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ Yes, ma'am. اور جو میں نے اس دن کلاس میں ایک بات کہی تھی, ارے نی حقائق الاشیاء کما ہیا, یاد ہے حدیث تھی یہ کہ او لارڈ grant me the ultimate reality of things, ٹھیک ہے, اور grant me to see the ultimate reality of things. Yes, ma'am. اچھا چلیں ایک اور میں ایک مثال دیتے ہیں. چلیں
آج آپ کو ایپسٹین فائلز نظر آ رہی ہیں نا؟ یس میم. یس میم. ٹھیک ہے، آج آپ کو ایپسٹین فائلز نظر آ رہی ہیں. اگر میں کہوں کہ مجھے آج سے کوئی 40 سال پہلے یہ بات پتا تھی، آپ مانیں گے؟ نہیں میم. نہیں مانیں گے نا؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن میم 2018 میں یہ کیسز پہلے کھلے تھے. بیٹے Like- 2018 کی بات نہیں کری میں، اب سے 40 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. ہاں تب ایک نہیں انسان، لیکن نہیں ایک منٹ، میں کہہ رہی ہوں ایک انسان اگر 40 سال پہلے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. یس میم. یہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے پریڈکشن کی تھی 25 سال پہلے. جی، اور اس سے بھی پہلے کی ہوئی ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسرار تو خیر مطلب بہت ہی یعنی وہی کیا کہنا چاہیے کہ خود انہوں نے اپنی آنکھ کھولی تھی نا. یس میم. اس کی طرف وہ خود آئے تھے. ہی واز اے ڈاکٹر بائی پروفیشن. ٹھیک یس ہے، میم. تو اسی لیے پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھولتا گیا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ کو آج اگر یہ نظر آ رہی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں، اگر کوئی آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے کسی نے کہا کہ یہ کچھ دنیا میں ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ نہیں 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 ہو رہا. ٹھیک ہے نا؟ یس میم. ٹھیک ہے، آج 2023 اکتوبر 7 2023 کے بعد ساری دنیا کو فلسطین کے بارے میں پتہ چل گیا ہے نا. یس میم. ٹھیک ہے، میم لیکن یہ لوگ چاہتے تو روک بھی سکتے تھے نا. یہ سارے لوگ اس ٹائم پاور میں ہیں تو یہ روک نہیں سکتے تھے ریلیز ہونے سے. آپ کو یہ اب میں اگر بتاؤں کہ یہ چیز 1874 سے شروع ہوئی بھی ہے کم سے کم، بلکہ اس Yes, سے بھی ma'am. پیچھے چلے جائیں. ٹوٹلی اگری. بالکل. ٹھیک ہے، آج آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن 2023 میں جس وقت میری کتاب آئی تھی یا جس وقت میں نے اس پہ اپنی ریسرچ شروع کی تھی کشمیر پہ بھی اور پیلسٹائن پہ بھی، اس وقت کوئی نہیں مانتا تھا. ہر پاکستانی کو کشمیر کی اتنی ہی ریالٹی پتا تھی جو آج بھی آپ سے اگر میں سوال کرنے شروع کروں گی تو آپ کو بالکل وہی پتا ہوگا جو کچھ آپ کو بچپن سے رٹا دیا گیا ہے، جبکہ ریالٹی اس کے بہت زیادہ برعکس ہے. برعکس ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح میم آپ کی بک کا نام کیا ہے؟ Environmental Ethics Life Narratives from Kashmir and Palestine. ٹھیک ہے، it is available in the market. It is available on one of the یہ آپ اپنا اسپیکر بند کرو تو آپ کو سمجھ جائے گی. It is available in many different stores. یہ کتاب ہے Some Things which have become apparent now in 2026 more than they were there in earlier times, and people of earlier times they did not believe in this. ٹھیک ہے، اب مثلاً اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ میجک اور وچ کرافٹ، اگین اگر میں یہ کہوں کہ یہ پوری دنیا کو انہوں نے میجک اور وچ کرافٹ کے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. There are factions which say this thing. کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ یس میم. بالکل. اب مانیں گے. کچھ عرصہ پہلے یہی بات کہی جاتی تو آپ شاید نہ مانتے. بالکل میں ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے، یا اقبال جو کہتا ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. یعنی یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ارنی حقائق الاشیاء کما ہیا، او اللہ grant me the ultimate understanding of things, reality of things. ٹھیک ہے، یا میں نے جیسے اس دن کہا تھا یہ باتیں آپ کو اس لیے بتانی ہیں کیونکہ ہم ایک اس دنیا میں جانے لگے ہیں جو کہ جہاں پہ آپ کو اپنا دل کا آئینہ، دل کی آنکھ کو کھولنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے دل کی آنکھ کو نہ کھولا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ what is this all about. اور میم یہ سارا سین شروع ہو گیا مطلب کہ اب سے. کیا سین شروع ہو گیا؟ میم یہی کہ مطلب یہ سب ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں نا ایک طرف سے. جی، یہ آج نہیں ہو گیا، یہ بڑی دیر سے کر رہے ہیں. آپ کو آج پتا چل رہا ہے.
جب سر سے کافی حد تک پانی جا چکا ہے, گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, آیا سمجھ میں آپ کو؟ یس میم بالکل. جی, تو اس لیے یا جس طرح اقبال نے ارے نہیں حقائق الاشیاء کماہیا کا جو اقبال نے کس طرح بولا تھا, اے اہل نظر, اے اہل نظر. ٹھیک ہے, اہل نظر کہہ رہے ہیں نا, واہ بھائی واہ تمہاری کیا نظر ہے, تم نے کس طرح کی زبردست چیز پہ وہ ہاتھ ڈالا ہے. یہ اکثر آپ کے ہاں ڈائلاگس چلتے ہوں گے, ہے نا. آگے سے خاموشی ہے. یس میم. یہ یس بات میم, یس میم. ہاں جی. اب آپ آگے سے وہ کئی لوگ سیانے ہو گئے ہیں, کوئی لوگ مجھے پتا ہے کہ کہاں تک کانوٹیشن ان کی چلی گئی ہے, کہاں تک سوچ چلی گئی, سوچ کی پرواز چلی گئی ہے, لیکن یہ بات ہے اسی طرح. تو اقبال کیا کہتا ہے, اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اب سمجھ آئی یس کہ میم. شے کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے اندر کا دل کھولنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کا جو جہاد کا ایک کانسیپٹ ہے, یس میم. ٹھیک ہے, یہ جو ہے تلوار اٹھاؤ یا کوئی چیز اٹھاؤ, بندوق اٹھاؤ یا بم اٹھاؤ اور پھر جہاد کرنا ہے, لیکن افضل جہاد کیا ہے؟ بن نفس. آپ کے ہاں جی نفس سے جیتا جہاد. جی, ٹھیک ہے. جو افضل جہاد ہے وہ کیا کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ آپ کے نفس سے ہے. اب یہ جو سٹوری آپ پڑھ رہے ہیں, this story, the conference of birds, it's an allegory, it's a soul's journey to the divine, and it is actually that jihad that you have to do with yourselves. How is it a jihad? How is it a jihad? کہتے ہیں constant struggle کو. ٹھیک ہے, constant struggle. دیکھیں آپ ایک دن میں کتنی اسٹرگلس کو فیس کرتے ہیں. آپ بیٹھے اپنی ایک گیم کھیل رہے ہیں, اور اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے, آج کل تو ویسے ہی رمضان ہے اس لیے ذرا پیراڈائم شفٹ ہوا ہوا ہے, مگر آپ لوگوں میں سے کتنے ہیں کہ جو نمازی ہیں؟ جسٹ ریز یور ہینڈز, آنیسٹ ٹو گاڈ. میم کبھی کبھی. 2-3 بچے ہیں جو اس پوری کلاس میں سے 35 میں سے 4-5 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. اب یہ آپ کو پتا ہے, یہ آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, the question is کہ آپ نے جس وقت نماز کا, یعنی آپ سوچیں, مجھے اب بتائیے ایک بات, کہ آپ کا جو اگر ریکٹر صاحب آپ کو بلائیں, آپ کو اگر کہا جائے کہ کل آپ کی سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریکٹر صاحب کی میٹنگ ہے, ٹھیک ہے, یس میم. and he is personally going to ensure this thing along with your names, ہاں, یس تو میم. مجھے بتاؤ کہ آپ افورڈ کر سکتے ہو نہ جانا؟ او میم. اگر ان کے پاس اٹینڈنس شیٹ بھی ہے اور انہوں نے ساروں نے اٹینڈنس, ڈائریکٹر صاحب نے اٹینڈنس دیکھنی ہے آپ کی, مطلب آپ کو ایز he is going to look into your faces also and then talk to you about this thing. It's not, یہ رینڈم نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, تو مجھے بتاؤ کہ ریکٹر صاحب نے اگر آپ کو بلایا ہے تو آپ جاتے ہیں کہ نہیں؟ یا چلے آپ کو پرسنل بلایا ہے, ٹھیک ہے, اب ایس علی کو بلایا ہے, لیٹس سے ارحم زاہد کو بلایا ہے, عائشہ عظیم کو بلایا ہے, آپ جائیں گے کہ نہیں بیٹا جی؟ جائیں گے. جائیں گے نا, سر کے بل جائیں گے اور اپنے آپ کو Yes, ذرا ma'am. کر کے بھی جائیں گے. شیان کو تو بلایا ہی نہیں ہے. چلے جائیں گے نا, جب بلائیں گے تو چلے جائیں گے. اچھا, ابھی میری بات سنیں دھیان سے بیٹا, میں آپ کو صرف میٹافوریکلی کہہ رہی ہوں. دس از آلسو این allegorical expression that I am giving. ٹھیک ہے, allegorical expression is the word derived from allegory. ٹھیک ہے, there is a hidden meaning in what I am saying right now.
What I'm trying to tell you is that if rector calls you, you are definitely bound to go. But Allah subhanahu wa ta'ala is so far beyond a rector, isn't he? ہے کہ نہیں؟ آپ کو وہ کہتا ہے حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح، 5 دفعہ بلاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کوٹ میں. گو کہ ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی، ہم ٹکنے مارتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، مگر وہ 5 دفعہ بلاتا ہے نا آپ کو. اینڈ وی چوز ناٹ ٹو گو. بڑے ہم جیدار ہیں بھائی، بڑے چیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی شے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ریکٹر صاحب نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ کو کوئی فائدہ دینا تھا انہوں نے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب آپ کو 5 دفعہ دن میں بلاتا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے باؤنٹیز دینی ہوتی ہیں، آپ کو بلیسنگز دینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ہم وی چوز ناٹ ٹو گو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ؟ There was a struggle, inner struggle which was happening in your hearts. ٹھیک ہے، you were playing a game and there was a struggle which was happening in your heart, and that in that struggle that game overcame you rather than that call for prayer. Isn't it like that? Yes or no? Does it make sense? Yes, ma'am. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہوں؟ کچھ تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہے کہ میں کہاں لے کے جا رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ آپ کے اندر سے ہے. یہاں پہ جو کانفرنس آف برڈز ہیں، جو it's an allegory to the soul's journey to the divine. بات یہ ہے، ابھی شروع میں ایک بچے نے کہا تھا کہ ہم جنت سے آئے ہیں اور ہم وہیں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل میم. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ جنت سے آئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اب اس کوشش میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی بتا دیا ہوا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. And it is going to be in your way all the time from every possible angle. ٹھیک ہے؟ یس میم. ٹھیک ہے، بالکل. اور وہ جو ہے یہ کلیئر دشمن، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. بے شک. ٹھیک ہے، so the thing is کہ you have to actually overcome your internal struggle in order to go to this Simog, to your king, to your almighty. constant struggle کرنی ہے. اور فرید الدین عطار نے یہ جو منطق الطائر لکھا ہے یا یہ کانفرنس آف برڈز ہے، یہاں پہ کانفرنس ہوتی ہے برڈز کی. دے میٹ ٹوگیدر ٹو ہوپو who is an elevated bird because of it being mentioned in the Quran also. So he is actually a kind of a leader amongst them, and he is guiding them, and he's telling them that we all have to go. We should all find our king, Simog. So all of them start on this journey. Now what is this journey about? پہلی والی جب وہ اس کی مشکلات بتانا شروع کرتا ہے، اس کی مشکلات بتانا شروع کرتا ہے اس ویلی کی، تو مشکل آنی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو. کیسے؟ پہلے وہ کہتا ہے فرسٹ از دا ویلی آف کویسٹ. آپ کے دل میں پہلے یہ تمنا تو پیدا ہو کہ آپ نے کسی سفر پہ جانا ہے. آپ کے دل میں
پہلا آپ کا اسٹیج کیا ہے کہ یو آر سٹنگ آن یور کمپیوٹر, یو آر سٹنگ آن یور فون, ٹیبلٹ اور وٹ ایور اٹ از, اینڈ یو آر پلئنگ اے گیم, اینڈ there is a call for prayer and you just disregard it. So basically آپ تو اس quest, آپ کی وہ جو جستجو ہے, تمنا ہے, وہی نہیں جاگی دل میں کہ مجھے کچھ تلاش بھی کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں Yes, سمجھ ma'am. نہیں سمجھ آ رہی. ابھی میں آپ کو اور بتاتی ہوں. مجھے بتائیے, اچھا سب سے پہلے تو یہ میں جو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کال فار پریئرز ہے, یہ کتنی کی امپورٹنٹ بات ہے. لیٹس بی آنیسٹ, کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ؟ بہت زیادہ میم. ہاں نہیں میم یار, میری بات سنو. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بہت ساری نمازیں نہیں پڑھتے. کیا اللہ تعالیٰ آتا ہے کوئی تھپڑ مارتا ہے؟ نو میم, لیکن انہوں نے ایک سزا مقرر کی ہے جو ہمیں آخرت میں ملنی ہے. Are you conscious of that thing? یس میم. If you are conscious of that thing, then you would not miss your prayer. یہ بات لاجیکلی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یس میم, لیکن ایک شیطان بھی تو ہے جو ہمیں 24 گھنٹے جو ہے میم بھڑکا رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہیں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کی جو تمنا ہے وہ آپ کی پہلی کویسٹ کا پہلا زینہ ہے, پہلا جو سیڑھی کا پہلا لیڈر کا ایک وہ ہے, اسٹیپ ہے. آپ تو اسی پہ نہیں جا پا رہے. وائی؟ بیکاز یور انر سیلف, یور سیٹن is so strong that he is not allowing you to actually go in this direction. یس میم. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل میم ایسے. یہ صرف شایان کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں شانزے بی بی Yes, ma'am. آ رہی ہے سمجھ. آ رہی ہے سمجھ؟ علی شیر عباسی دیکھا؟ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں ہے. علی شیر عباسی از ناٹ ایون ان دا کلاس. وہ صرف یہاں پہ پریزنس لگا کے تو یہاں پہ موجود نہیں ہے. فصیح عباسی یس میم آ رہی ہے. میم جو آپ نے بات کہی ہے کہ شیطان وہ تو ایک چیز ہے, لیکن ہمارا جو ہے نا مین مقصد ہمارے انر سیلف کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی نفس کتنا نا strong بچے. ہے. انر سیلف کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ جو آپ اب اگین میں ایک حدیث ہی کا ریفرنس دوں گی کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے, کہتے ہیں نا قارین نہیں, اسے میم وہ کہتے ہیں وہ وہ کریم کو جو شیطان ہے نا, نہیں کریم شیطان. کو چھوڑیے, کریم کو چھوڑیے, آپ میں کچھ اور بات کریں. حدیث کیا ہے کہ جسم میں ایک یعنی کہ گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم صحیح, اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب. اور وہ کیا ہے؟ آپ کا دل. ٹھیک ہے, وہ کیا چیز ہے؟ آپ کا دل. تو بیٹا جو آپ نے ابھی کہا تھا, وہ بچی کہاں گئی جس نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہمارے اندر جو ہے, تو بیسکلی جب آپ ایک غلط طرف جاتے ہیں تو آپ کے دل کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر غلط کام کرنے پہ یا ہر صحیح نہ کام کرنے پہ آپ کے دل پہ ایک بلیک ڈاٹ لگتا جاتا ہے. جب وہ بلیک ڈاٹس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنا ریفلیکشن نظر نہیں آتا. وہی ریفلیکشن جو کہ ایلیگوریکلی اس سٹوری میں جتنے سی موگز جو 30 پرندے جو پہنچتے ہیں, when they try to look into their king, it is basically their own reflection. یعنی آپ کا جو دل کا آئینہ ہے نا, اس طرح دیکھو بچوں, آپ کو برتن صاف کرنے پڑتے ہیں نا,
ٹھیک ہے, ایک دن کھانا پکتا ہے یا ایک دن جس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو اسی گندی پلیٹ میں تو نہیں کھا لیتے اگلے دن, نو میم. صاف کرتے ہو, دھوتے ہو اسے. بالکل میم. ایگزیکٹلی. تو یہ جو دل کا آئینہ ہے, دل کا جو شیشہ ہے, اس میں آپ کو اللہ تعالی, اس کے اندر اللہ تعالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگین میں ایک اور شعر بولوں گی, اب آپ کہو گے کہ اب یہ پنجابی کا شعر ہے. بولے میم, عربی آتی ہے سب کو. اچھا چلیں. مسجد ڈھا دے, ڈھا دے مندر. ہاں, مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے, ڈھا دو جو کچھ ڈھیندا, ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں, رب دلاں وچ رہندا. بے شک میم. ٹھیک ہے. بے اب شک میم, واہ واہ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ سما سکا, یعنی کہیں بھی اس کو یعنی سما نہ سکا, لیکن ایک مومن کے دل میں سما. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب یہاں پہ اس لیے آپ کو کہا کہ دس از اے سولز جرنی ٹو دا ڈیوائن. دس کانفرنس آف ورڈز از اے سولز جرنی ٹو دا ڈیوائن. اب سمجھ آئی کہ آپ کا اپنا دل جو ہے وہ اتنا صاف شفاف ہو جائے کہ اس میں آپ کا رب سما سکے. اور اس کو جب آپ دیکھیں تو جب وہ جیسے برڈز وہاں پہ پہنچے ہیں, جب when they try to look into their king, they want to look at their king, they see their own reflection. In other words, their inner self, their heart has become so pure. You want to say something, Ali Sher Abbasi? اور احمد اور اویس علی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یور ہینڈز آر اپ. میم یہ سیموگ لیٹن کا لفظ ہے؟ نہیں بیٹا, پرشین کا لفظ ہے. پرشین. ہاں ہاں, سی کہتے ہیں 30 کو. میں نے ابھی اگزامپل دی ہے, سپارہ کہتے ہیں نا, سپارے 30 سپارے ہیں آپ کے. یس میم. تو سی پارے ہیں وہ اصل میں. ہاں, ایک بھی سپارے کو سپارہ ہی کہتے ہیں. اب کہنا شروع ہو گئے نا بچے. اچھا. سی وہ سپارہ کا مطلب ہے اس کا پارا, یعنی اس کا ایک پارٹ ہے, 30 کا ایک پارٹ ہے وہ. یس میم. ٹھیک ہے. اول تو یہ سپارے ہمارے یعنی اسلام میں یعنی اصل میں جب آیت تھی تو وہ آیات ہیں, سوری وہ ہے سورتیں ہیں, which are 114 in number. That's all. That was the division. Right? یہ پرشینز نے بنایا سپارہ, لیکن ہمارے ہاں کیونکہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے پرشین, تو اس لیے یہ سپارے کا ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے. اور آپ لوگوں کو میں نے سکھانے سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ سی means 30 and mog means more. All these birds, the birds which reach the سموگ, جس کو وہ کنگ کہہ رہے تھے, جس کا نام ہی کنگ کا سموگ رکھا ہوا تھا, جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو they look into their own reflection. It is just an allegory. It's an allegorical poem. It's an allegorical story which tells us a moral lesson that basically we have to go to that divine source, which is Allah subhanahu wa ta'ala. Our source is that, and to him we return. آپ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے انا للہ کہتے ہیں نا. بالکل میم. تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ بے شک, اس کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ, we are for God Almighty, we are for Allah Almighty. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, and to whom are we going to return? That is our firm belief. ٹھیک ہے. You see so many deaths around you. ٹھیک ہے. تو صبر کیسے آتا ہے؟ یہی سمجھ کے, یہی دیکھ کے کہ ہم ایکچولی آپ سے آپ کی جانیں اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا, ہماری مرضی, ابھی تو وہ ماشاءاللہ آپ کی ویمن لب پہ کیا ہوتا ہے, میرا جسم میری مرضی.
ہے کہ نہیں؟ میم ایسے ہوتا ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو نہ جسم میرا ہے اور نہ میری مرضی ہے بیٹا. یہ چیز ہے جو ہم اس میں فرید الدین عطار ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھ ہماری نہیں ہے، ہمارا کوئی چیز ہماری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے. امانت تو ہے. کرتے کیا ہو اس کے ساتھ؟ And then yes, we are all answerable for what we are doing. Our eyes, our hands, our feet, they are going to give they're going to give a gavahi. وہ ایک باقاعدہ گواہی دیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، مجھے تو نے دیکھنے کا کام دیا ہوا تھا، میں دیکھتا تھا، لیکن دیکھتا میں اس طرف تھا جہاں یہ مجھے کہتا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہاتھ آپ اگر غلط طرف جائیں گے تو آپ کے خلاف آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے. they are going to testify against you. Similarly, your feet, everything. یہ اتنا مشکل کانسیپٹ ہے، اتنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. مشکل اس لیے کہ یہ آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کو بریک کر رہا ہے. یہ کانسیپٹ اٹ از بریکنگ یور کانسیپٹس. کہ آپ سمجھتے ہیں یار میری مرضی ہے نا، بس جاؤ، جان چھوڑو میری. This is our attitude, isn't it? If anybody starts to say something good, or if anybody starts drawing you towards good, what do we say? Get the hell out of here. I'm not interested. Do we say that? اب خاموشی، ایسی خاموشی، گہری خاموشی چھائی ہے. یس میم. یس میم. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یس میم. ماں باپ آپ کو کسی بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ بولیں گے اسی طرح کے بھائی ہم تو we are the ones who have got the reins of the whole universe in our hands, and who are you to say anything to us? But oh hello, you have nothing in your hands. The very hands with which you are going to do something wrong, they are going to testify against you. The very eyes with which you are going to do anything wrong, they are going to testify against you. True, ma'am. So basically, this Rabb, this divine source is in us. But when we keep on going towards the wrong direction, our heart gets a black spot every time we do something wrong. آپ مجھے بتائیے صبح اپنا چہرہ دیکھ کے آتے ہو آئینے میں؟ Yes, ma'am. آپ اس کے اوپر ڈاٹس لگاتے جاؤ ایک ایک، اور جب وہ No, ہو جائے گا تو اس میں آپ کو چہرہ نظر آئے گا؟ no, ma'am. This is the concept that you have to clean the plate and the wok, or the wok کہتے ہیں ہانڈی کو. اپنے دل کی ہانڈی کو صاف کرنا پڑے گا آپ کو، اس دیگچی کو مانجنا پڑے گا. If you're not going to do that, of course you cannot cook anything in it. And if you're going to cook in the same old rotten this utensil, you're going to have a lot of germs in yourself. ایسا ہی ہے نا. پلیٹ گندی میں ہم کھا نہیں سکتے، گندی دیگچی میں ہم پکا نہیں سکتے ہیں، لیکن دل گندے سے ہم سب کام کر سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ڈیوائن تک گندے دل کے ساتھ پہنچ جائیں؟ میم نہیں ہے پاسبل. ایگزیکٹلی یہ ہے
یہ ہے فرید الدین کی عطار کی جو پوم ہے. اٹ از بیسکلی, یہ پہلا سینٹینس ابھی ایکسپلین کر رہی ہوں بیٹا جی. اٹ از دا سولز جرنی ٹو دا ڈیوائن. Yes, ma'am. سارا کھیل آپ کی سول کی جرنی کا ہے ڈیوائن کی طرف. یہ جو سیموگ ہے, دس از an allegorical poem, allegorical story in which all the animal, all the these what do you call them, birds, they gather together and it is their soul's journey to the divine. Now they all have to go through different valleys. ٹھیک ہے, اب وہ ویلیز میں کون کون آتی ہیں؟ پہلی آتی ہے, پہلی تو ابھی آپ کی کویسٹ کی ویلی شروع ہوئی ہے. پہلی ویلی کیا ہے؟ کویسٹ کی ویلی. Quest की वैल्यू. یعنی اب آپ کے اگر دل میں تھوڑی سی تمنا پیدا ہوئی ہے کہ نہیں یار یہ تو بہت کوئی برا سودا ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, Yes, ma'am. کہ ہم بہت ہی برا سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم تو کویسٹ کی ویلی. اب یہی تو this is the allegory that most of the birds they fell down in the first valley. وہ valley of quest میں ہی نہیں جا سکے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کویسٹ کیا ہے کہ آپ کے دل میں یہ جستجو پیدا ہو کہ یار مجھے اس کی طرف جانا ہے. یہ سوال اٹھا ہے آپ کے دل میں, اگر یہ اٹھا ہے تو یہ ہے ویلی آف کویسٹ. دا سیکنڈ ویلی از دا ویلی آف لو, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ویلی آف لو میں کیا ہے. اب بتائیے, یہ وہ ہے لو جو ساری رات لمبی بات, از اٹ دیٹ لو؟ No, ma'am. یہ No, ma'am. عشق حقیقی, اس Yes, ma'am. اگر جستجو آپ کو لگ گئی ہے, اس رب کی جستجو اگر آپ کو لگ گئی ہے, تو آپ اس ویلی آف لو میں, اس کے محبت میں, اس کے پیار میں اور اس کے عشق میں. ٹھیک ہے, اس آپ نے دیکھا ہوگا جلال الدین رومی یا جتنے بھی اقبال کو آپ دیکھ لیں یا کسی کے بھی شعر دیکھ لیں, وہ عشق ہے. کیا ہے؟ Ishq, ma'am. ہاں جی. اب میں اس کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگی ہوں. ٹھیک ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ٹھیک ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میم ایک بار اس کو ایزی ورڈز میں ایکسپلین کر رہی ہوں. آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نمرود تھا, یس میم, اس نے کیا کہا تھا کہ یہ اس کا جو رب ہے نا, وہ پہلے اس نے یہ باقاعدہ یہ اب آیتیں ہیں قرآن مجید میں, کہ وہ اس نے کہا کہ یہ دیکھو میں بھی تو مارتا اور زندہ کرتا ہوں. اس نے ایک بندے کو مار دیا, اس نے ایک بندے کو زندہ کر دیا, یعنی چھوڑ دیا, تو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں, میں رب ہوں, انا ربکم. تو اس نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں, میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو اس کو ذرا مغرب سے نکال دکھا. تو آگے سے لفظ کیا ہے قرآن کے, بہت الکفر, یعنی جو کافر تھا, کافر ہی تھا نا. کافر کسے کہتے ہیں؟ جو انکار کرتا ہے. یس میم, بیسکلی ابھی مجھے صرف ایک بچی کی آواز آ رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ سارے باقی ادھر ادھر ہو گئے ہیں اور دماغ کہیں اور چلے گئے ہیں, یا آپ لوگ یہیں پہ ہیں؟ نہیں یہاں پر میم ادھر ہی ہیں. ادھر ہی ہیں, چلیں. ادھر ہی میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں, آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں؟ یس میم, یہ نہیں, وہ یہ آپ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا, وہ آپ کی ایک سطحی, دیٹ از این اپیرنس. کافر اس کو کہتے ہیں ایوری پرسن ہو ریفیوٹس اینی تھنگ گڈ اینڈ رائٹ, اس کو کہتے ہیں کفرا. کا اس کا جو روٹ ورڈ ہے عربی کا وہ کیا ہے؟ کفرا, یعنی اس نے کفر کیا.
اور اللہ تعالیٰ یہ بھی اپنے لیے یوز کرتا ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کفارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی اریزر ہے اور آپ اس کو لے کے مٹا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے میم. ٹھیک ہے. جی میم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ اپنے لیے بھی کہا ہوا ہے یکفر عنہم سیئاتہم, اللہ تعالیٰ ان کی جو برائیاں ہیں وہ ان سے مٹا دے گا. سمجھ آئی؟ جی میم. کفر کا مطلب ہوتا ہے ٹو اریز سم تھنگ, ٹھیک ہے. تو جو کافر ہے نا وہ آپ کا ایک موڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے, وہ ہر انسان کے اندر کفر کا ایلیمنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ نہیں ہے تو وہ کافر ہے, نہیں 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 نہیں. آپ اگر بہت دعوے دار ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں تو مسلمان ہوں بھائی, تو میرے اندر تو کفر کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے, نو یو آر مسٹیکن ڈیئر, ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ Yes, ma'am. میں نے ابھی مثال دی ہے, جو شعر بولا ہے وہ کیا بولا ہے, بے خطر. یعنی حضرت ابراہیم کو جب اس نے کہا نا کہ آگ میں ڈال دو, تو حضرت ابراہیم جو ہیں, کیا وہ, آپ ذرا سوچیں اس بات کو, ذرا سا امیجن کریں کہ آگے آگ جل رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس میں ڈال دو اس کو, اور اس کے اندر دل میں کوئی وہ ڈر نہیں ہے, تو کیا ہوا تھا, گل و گلزار بن گئی نا. Yes, ma'am. تو کیا اب یہ دو شعر آپ کو اسی لیے میں بتا رہی ہوں, کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, یہ عشق تھا ابراہیم کا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اگر آپ لاجک سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ یہ کیا کہیں گے, یار یہ کیا, یہ پاگل, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ Yes, کیسے ہو ma'am. سکتا ہے. سمجھ آئی؟ Yes, ma'am. میم عشق میں لاجک نہیں ہوتی. جی, لیکن آپ جو جہاں سے شروع کرتے ہیں عشق مجازی, بات وہیں سے شروع ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ عشق حقیقی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے چلے Yes, جاتے ہیں کہ عشق آپ کو نظر آتا ہے کہ مجاز, یا مجاز کا مطلب ہے یعنی جو وہ لو ہے, ایک ہیومن بینگز لو فار another human being for any, یعنی اس لیول پہ, تو وہ ایک شروعات ہے. اصل جو ہے وہ لو ہے, لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ ابراہیم کے اندر ایک ایسا ہی لو تھا اللہ کے لیے کہ اس کو کوئی وہ ڈر نہیں تھا. ڈر نہیں تھا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اس کا عشق اس کو لے گیا وہاں. Yes, ma'am, لے گیا. لیکن اگر آپ اس کو عقل کی سوچ سے سوچنا, انٹلیکٹ سے سوچنے لگیں گے تو عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اب بھی آج بھی اگر عقل سے سوچنے یا لاجک سے سوچنے کی کوشش کرو گے تو کہو گے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, دس از ناٹ پاسبل. Yes, ma'am. ٹھیک ہے. تو وہ اسی لیے پھر آگے جا کے بھی ایک خوبصورت بات کہتے ہیں اقبال, آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, اگر وہ ایمان آج بھی پیدا ہو جائے, آج ہو ابراہیم کا ایمان, آج بھی ہو اگر ایمان ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ آج بھی اگر آپ کے اندر یہ عشق, اس ویلی آف عشق میں سے گزر کے جانے کا یارہ ہو جائے, آ جائے آپ کے اندر, یہ ابیلٹی آ جائے, تو آج بھی آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یعنی وہ جو آپ کا ایک لیول آف ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا, Yes, ma'am. trust in Allah subhanahu wa ta'ala, that is something that is going to take you, وہ آپ کی نیا پار لگا دے گا. Yes, ma'am. ٹھیک ہے. Yes, ma'am, definitely. Are you all there with me? Because I just want to tell you this preamble. یہ آج 7 ویلیز کا میں آپ لوگوں کو صرف بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگ, اب یہ 2-3 بچے جا چکے ہیں کلاس سے, آپ کی اٹینڈنس اخیر پہ ہو, آپ کو یہ ویلیز سمجھ آ رہی ہیں. تو جب ہوپو نے اب بتایا کہ کویسٹ کی ویلی اتنی بڑی ہوگی, پھر اس کے بعد ویلیو آف لو ہوگی, پھر ویلیو آف انڈرسٹینڈنگ آئے گی, اس کے بعد آپ کو ویلیو آف انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ یار
یہ تھی حقیقت زندگی کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس میم. یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ, اگر آپ میرے ساتھ اس جرنی پہ چل رہے ہیں جو میں نے اس وقت سے سمجھانے کی کوشش کی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہو. یس میم ہو رہی ہے. ہم؟ ہو رہی ہے میم ڈیولپ. اچھا, تو پھر اس میں جو آپ کی ایک ویلیو آف انڈرسٹینڈنگ آئے گی, لیکن جو ویلیو آف انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹس ناٹ دا اینڈ آف اٹ. That is not the end of it. How? Let me just explain this to you. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگلی ویلیو اس سے بھی مشکل ہے. کون سی ہے فورتھ ویلیو؟ انڈیپینڈنس اینڈ ڈیٹیچمنٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ میں آ گئی ہے یہ انڈرسٹینڈنگ, تو جو آپ کی یہاں کی زندگی کی جو خواہشات ہیں, چھوٹی چھوٹی جائز خواہشات کی میں بات نہیں کر رہی, وہ بھی ایک حقیقت ہے اور وہ بھی ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر جب آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے تو پھر آپ ایک انڈیپینڈنس اور ایک ڈیٹیچمنٹ محسوس کرتے ہیں دنیاوی چیزوں سے. یعنی دنیاوی چیزوں سے جو لگاؤ ہے وہ آپ کا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. یس میم بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. آپ اگر یہ کہیں گے کہ یار مجھے اس کویسٹ کی وادی میں جانا ہے, اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس عشق کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جو مجھے ایک سمجھ دے دے اس سیموگ کی, اس رب کی, ٹھیک ہے, تو پھر اس فورتھ ویلی میں ایک انڈیپینڈنس آپ کو ملے گی. آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں گے ورلڈلی تھنگ سے. اور اگر آپ نے چوتھی ویلی کو بھی عبور کر لیا تو آپ کے پاس ففتھ ویلی آئے گی, which is pure unity. you are in unison with Allah Almighty. ٹھیک ہے. آپ کو منصور حلاج کا واقعہ پتا ہے؟ نو میم. نو میم. منصور حلاج نے کیا کہا تھا؟ I am Allah. اس نے نہیں, اس نے کہا تھا انا الحق. اور نہیں, اس نے کہا تھا انا الحق. استغفر اللہ نہیں, اس نے کہا تھا انا الحق, یعنی میرے اندر اتنا. وہ یہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ اتنا ہے. او ٹھیک ہے, تو لیکن اللہ جو عام انسان تھے انہوں نے اس کو سمجھا نہیں. انہوں نے یہی الزام لگایا جو آپ نے استغفر اللہ جس پہ کہا ہے. انہوں نے بھی یہی, ہاں, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. سمجھ آئی؟ مگر یس جب میم. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس کی مثال آپ لوگوں کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ آپ ایک بڑے خوبصورت ہلی مقام پہ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہیں اور آپ وادی کا نظارہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ واپس آتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار اس قدر خوبصورت سینک وادی تھی اور اس قدر خوبصورت سینری تھی کہ مطلب کیا, مطلب تم جاؤ گے تو تمہیں نظر آئے گا. ایسا ہی ہے نا, یہی کہو گے آپ لوگ؟ Yes, ma'am. ٹھیک ہے نا. یس میم یہی کہیں گے. لیکن جو نیچے بیٹھا ہوا ہے, جس نے اس کا نظارہ نہیں کیا ہوا, جس نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوا, وہ آپ کی بات کو مانے گا؟ نو میم, کیونکہ اس نے ابھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. ایکسپیرینس نہیں کیا. تو جب آپ ویلیو آف کویسٹ, ویلیو آف لو, ویلیو آف انڈرسٹینڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی ایک انڈیپینڈنس اور ڈیٹیچمنٹ فرام دا ورلڈلی تھنگز ہو جاتی ہیں. وہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ ابھی میں ذرا تیز چل رہی ہوں, آپ لوگوں کی کلاس میرے خیال میں 10 منٹ اور ہے. یس میم. اب آپ کو میں اس میں ایک اور ایگزامپل دینے لگی. ایک جگہ پہ اقبال نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے, جب آپ فوت ہو جاتے ہیں, انسان فوت ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میم قبر میں جاتا ہے اور روح اللہ کے پاس. برزخ میں میم. ہاں جی,
मैं अब आपको देखें दोज़ख में पहले से थोड़ी जाएगा। दोज़ख नहीं बरज़ख वो बोल रहा है। बरज़ख अच्छा। बरज़ख बोला है मैंने, दोज़ख। यस मैम। अब ध्यान से सुने, देखें ये भी आप लोगों ने बोला ना कि when a person dies his body goes into the earth whereas his soul flies to whatever place, बरज़ख है या अल्लाह के पास है, ये कहते हैं ना, ठीक है। यस मैम। बट इसके लिए इकबाल ने क्या कहा था, इकबाल ने कहा था एक जगह पे मैंने पढ़ा और मैंने उसको उर्दू में ही आपको नकल करके बोल रही हूँ, अभी आपको समझा दूंगी। वो कहते हैं कि जिस्म की कसाफत उसको नीचे की तरफ लेके जाती है जबकि रूह की पाकीज़गी उसको ऊपर की तरफ लेके जाती है। क्या यही नहीं होता हमारे साथ? जिस्म की कसाफत का मतलब है आपकी बॉडीली नीड्स, आपको बैंक बैलेंस भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको ये वाला फोन भी चाहिए, आपको ऐसे अच्छे कपड़े भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, ये बॉडीली नीड्स हैं। और हम जो हैं इंसान क्या हैं कि हम सिर्फ बॉडीली नीड्स के पीछे भाग रहे हैं ज्यादातर। यस मैम। तो फिर हमें क्या करना है, उनसे इंडिपेंडेंट होना है, उनसे डिटैच होना है, तभी हम उस वादी की खूबसूरती को, प्योर यूनिटी की वादी की खूबसूरती को देख सकेंगे। और ये जो एक्सपीरियंस करता है सिर्फ वो मानेगा आपकी बात, जो नहीं एक्सपीरियंस करता वो कहेगा तुम तो पागल हो, चलो जाओ साइड करो। ठीक है, तो बॉडी की कसाफत जो है, जिस्म की कसाफत उसको नीचे की तरफ धकेलती है जबकि रूह की पाकीज़गी उसको ऊपर की तरफ उठाती है। तो इंसान का बेसिकली ये अब इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, मैं फिर अगली क्लासेस में आपको इंशाल्लाह और भी इसको खुल के बताऊंगी। लेकिन ये प्योर यूनिटी की बात समझ आ गई कि प्योर यूनिटी क्या है? यस मैम। और जो उस को देख लेता है तो सिक्स्थ वैली इज द वैली ऑफ एस्टॉनिशमेंट, यानी आप हैरान हो जाते हैं। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो शहीद होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। यस मैम। ये मजाक नहीं है। यस मैम। अल्लाह ताला के यहाँ से वो बराबर रिस्क ले रहे हैं। अभी आपका मसलक, चाहे आप शिया हैं, चाहे आप सुन्नी हैं, आप चाहे जो मर्जी हैं, लेकिन अभी अगर ये जैसे आयतुल्लाह खामेनी को इन्होंने किया है, शहीद किया, 86 इयर्स का बंदा एक तरफ उसके फालिज हुआ हुआ, उसको क्या तकलीफ है इतनी तकलीफ में पड़ने की? यस मैम। ठीक है, और आपने कहा मैम इश्क हकीकी। हाँ, तो ये इश्क हकीकी है। वहां पे फिर आपको वैली ऑफ एस्टॉनिशमेंट में आप चले जाते हैं कि यार ये चीज थी असल हकीकत, ये हकीकत थी जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं था। ये है आपकी सिक्स्थ वैली ऑफ एस्टॉनिशमेंट। और उसके बाद आपकी आती है सेवंथ वैली ऑफ पॉवर्टी एंड नथिंगनेस। ये पॉवर्टी एंड नथिंगनेस नहीं है, ये पॉवर्टी एंड नथिंगनेस नहीं है, इसको और इसका लफ्ज और है, वो मैं आपको अगली दफा बताऊंगी। अरबी का लफ्ज असल में वो है, ये है वो यानी क्या कहना चाहिए, नथिंगनेस। ये बल्कि किसी अंग्रेज ने किया हुआ है, वो आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूंगी। ठीक है, नथिंगनेस नहीं है ये, वो है कि आप को किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। आप दुनिया की किसी भी चीज की आपको तमन्ना उस तरह नहीं रहती। जरूरत की वक्त आपको जरूरत है, जाहिर है आपको एक घर भी चाहिए जहां आपने रहना है, आपको एक चलने की सवारी भी चाहिए, आपको कपड़े भी चाहिए, ये बात नहीं है, मगर वो आपका एंड ऑल नहीं रहता। दैट डज नॉट रिमेन योर एंड ऑल। Do you understand what am I trying to say? यस मैम। बच्चे कितने रह गए हैं? अब ध्यान से सुने, दोबारा सुने। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हम सारी वादियों से फिर, अब ये कहना आसान है, ये लेक्चर में समझा देना आसान है। अब जब आप इन वादियों की सैर करने जाएंगे और इन
پہ سے فلائی کرنے جائیں گے تو یو آر گوئنگ ٹو دین نو کہ واٹ اٹ ایکچولی از. ٹھیک ہے, پہلی یہ کہ آپ کے دل میں تمنا پیدا ہو, ویلیو آف کویسٹ, کہ ہاں مجھے اس سفر پہ جانا ہے. I have to find meanings for my life. Second is the value of love, عشق. ٹھیک ہے, Yes, ma'am. اور بے خطر کون کود پڑتا ہے اس عشق کی وادی میں, عقل جس کو سمجھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. Yes, ma'am. Third value is the value of understanding. Only then your understanding will start developing. That, oh, this is true. Truth. This is truth, ultimate truth. یہ ہے ultimate truth. اور fourth value is going to make you independent and detached from the worldly soiled things. And then you will enter the fifth value of pure unity with Allah subhanahu wa ta'ala, with that holy being جس نے ہمیں بنایا ہے, جس کی طرف ہم کو جانا ہے, اور اس نے صرف اور صرف اس جگہ پہ ہمیں ایک ٹیسٹ کے لیے اتارا ہے. دس لائف, اگر آپ نے, مطلب کیا ہے اس ساری بات کا, کہ بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کی ایک لائف ہے اس دنیا پہ. ٹھیک ہے, Yes, ma'am. لائف ان ٹوٹیلٹی کو جب آپ سمجھ لیں گے کہ یہ صرف میری لائف نہیں ہے جو میں یہاں رہ رہا ہوں, اصل لائف تو میری اس کے بعد شروع ہونی ہے. Yes, ma'am. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پیور یونٹی کیا ہے. پھر آپ کی اسٹانشمنٹ کا ایک دوسرا ایک لیول ہوتا ہے, اور پھر آپ پاورٹی اینڈ نتھنگنیس میں ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. Yes, ma'am. کیونکہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے. پھر آپ کو یہ صرف لفظی طور پہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ دنیا فانی ہے, آپ کو سمجھ بھی آ جاتا ہے. سمجھ آ جاتی ہے کہ دس از دنیا از فانی, اینڈ Temporary. are going to a world which we have to go to a world which is beyond. Permanent. Yes, ma'am. دیکھیں اب ایک اور بھی بات میں آپ کو بولتی ہوں, اس نام کیا ہے اس کا, دنیا. Yes, ma'am. دنیا, اور دنیا کا ورڈ جو ہے نا وہ روٹ ورڈ سے نکلا, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, دنا یدنی, جس کو اردو میں آپ کہیں شاید اردو میں بھی, عربی میں تو ہے ہی ہے, اردو میں کیا ہے, ادنا. ایک چیز ادنا ہوتی ہے نا, بالکل کم حیثیت. Yes, ma'am. ٹھیک ہے, ہوتی ہے نا. تو ہوتی ہے ma'am. ادنا جو ہے چیز, وہ کیا ہے, جو کہ بہت ہی کم حیثیت ہے. یہ دنیا آپ کے قریب ہے اور کم حیثیت ہے. آخرت جو بعد میں ہے وہ بہتر ہے, جو بعد میں آنے والی ہے وہ بہتر ہے. اور وہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ خیر الدار عقبۃ الدار, اصل گھر وہ ہے, بہترین گھر وہ ہے جو بعد والا گھر ہے. عقبہ Yes, ma'am. جو بعد میں آنے والا گھر ہے. تو لائف ان ٹوٹیلٹی کو بچوں اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ آئے کہاں سے ہیں, آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, اور آپ نے جانا کہاں ہے. ٹھیک ہے, Yes, ma'am. یہ ہے یہ سٹوری فرید الدین اتار کی 7 ویلیز. یو ہیو میم ٹو, بہت ڈیپ ہے. جی یہ آپ نے, اب آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے موجود. Now you have to read it deeply, bring your questions for the next class, because we are going to have another discussion on Fariduddin Attar's Conference of Birds, and then we are going to move to our next story, which is Kalila wa Dimna. Basically آپ کو ان سٹوریز کے ایک ایک لفظ بلفظ نہیں پڑھنا, آپ کو اس کا میننگ سمجھ میں آنا چاہیے, اور وہ آپ نے میننگ مجھے سمجھانا ہے ایگزام میں. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میم یہی کہ جو آپ ہمیں ابھی پڑھا رہی ہیں وہ ہم نے مطلب کہ صرف یہ نہیں کہ اوپر سے ریڈ کرنے, اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے, اور پھر جب آپ ہمیں ایگزام میں کوشچن دیں گی
تو اس میں ہم نے آپ کو مطلب کہ جو آپ نے ہمیں سمجھایا ہے وہ ہم نے وہیں پہ ایکسپلین کرنا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ کو تھوڑی سی باتوں کی آج سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یس میم آئی ہے. یس میم مجھے آئیے. ہاں مجھے بولنے سے ہر ایک کو مائک کھولنا پڑے گا. کوئی تھمز اپ بناؤ, کچھ پتا چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. یس میم. یس میم. یس میم. یس. یس چلیں میم. ٹھیک. اوکے چلیں پھر انشاءاللہ وی ول میٹ.